अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज। 6 साल बाद फौजी कमान तब्दील हुई। उम्मीद है कि अब हर 3 साल बाद चेंज हुआ करेगी। आर्मी जनरल हेडक्वार्टर से मुल्हका हॉकी ग्राउंड में पाकिस्तानी फौज के सरबराह की तब्दीली कमान की तकरीब हुई, जहां जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमान जनरल आसिम मनीर के हवाले की और खुद सबकदोश हो गए। हॉकी ग्राउंड में रिटायर्ड अफसरान का इंक्लूजर तकरीबन आधा खाली था। तकरीब के आगाज में जब सबकदोश और नामजद होने वाले सरबराहान वेन्यू पर तशरीफ लाए तो तालियों की आवाज कहने के बराए नाम थी। ये हॉकी ग्राउंड जो है ये भी खेलों के अलावा मुल्क के ताकतवर तरीन ओहदों में से एक की तब्दीली कमान का शाहिद बन चुका है। यहां सबकदोश होने वाले कई फौजी सरबराहान जो हैं वो अपनी छड़ी नए फौजी सरबराहान को देकर उनके हवाले कर जा चुके हैं। तो खैर क्योंकि बस आंखें हैं और देखती हैं इनको और बातें हैं, रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आज के लोगों से ये सुनने में आया है कि आज हाजरीन में वो जज्बा और वलवला कम ही था। हमने यानी कि इस ग्राउंड में जब 6 साल पहले जो उस वक्त के जब जनरल राहिल शरीफ जब वो तब्दील हुए थे तो उनकी तब्दीली कमान में तकरीब में जो जिन लोगों ने शिरकत की थी तो उनका बताना है कि उस वक्त जब जनरल राहिल शरीफ ग्राउंड में तशरीफ लाए थे तो जज्बात जो है उस वक्त हाजरीन के यानी कि उनकी अपनी नशिस्तों पर उन्होंने खड़े होकर और मैदान में तालियों की सदाओं से यानी कि वो उस वक्त का जब ग्राउंड था वो गूंज उठ रहा था। और उस वक्त की जब मुंतकली कमान हुई थी तो आंखों को उस वक्त बहुत ज्यादा नम पाया गया था, लेकिन 6 साल बाद इसी ग्राउंड में सब कुछ वैसा ही था, लेकिन जज्बा वो नहीं नजर आ रहा था। हालांकि वहां पे सहाफी भी बहुत ज्यादा मौजूद थे और सहाफियों की जानिब से और खैर थोड़ी सी कुछ चेमा हुई हैं तो वहां पे थोड़ा सा ये भी एक तबसरा हुआ है कि जब यानी कि उनकी जो सुस्त कदमों पर नजरें थी और चेमा गोइयां हो रही थी कि शिकस्ता कदमों से हैं और जैसे हम यानी कि ये भारी दिल से रुखसत ले रहे हो सकता है कि ताकत का मनसब छोड़ना जो इतना आसान नहीं है। 6 साल बाद कमान तब्दील हो रही है। अल्लाह करे अब हर 3 साल बाद तब्दील होती रहे। जब कमान मुंतकिल हो गई और नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर का नाम पुकारा गया तो जैसे यानी कि उस जज्बात और वलवले का नए सिरे से यानी कि अंगड़ाई ली हो और कुछ अफसरान के अहले खाना ने खड़े होकर तालियां बजाई। रिटायर्ड अफसरान के इंक्लूजर में जनरल आसिम मनीर की को यानी कि रश की नजरों से देखा जा रहा था। एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि ही मेड इट फ्रॉम ऑल ऑर्डर्स। तमाम तर दिक्कतों के बावजूद इसने कर दिखाया। नाम पूछने पर उन्होंने रजामंदी जाहिर नहीं की, लेकिन वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि आसिम विल ब्रिंग बैक ऑनर टू द यूनिफॉर्म। आसिम वर्दी की तकरीम वापस लेकर आएगा। क्योंकि जो है नए आर्मी चीफ से तवक्कुआत हम लोगों की इस पूरे पाकिस्तान की है जो वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरिट पर आने वाला मेरिट पर काम करता है। पाकिस्तानी फौज की तब्दीली कमान की तकरीब में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम जो हैं वो बहुत ही खुशगवार मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने तकरीब के बाद सहाफियों के साथ गुफ्तगू करने से यानी ग्रेज किया। उन लोगों ने बहुत ज्यादा सवाल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी चीज का कोई जवाब नहीं दिया। हॉकी ग्राउंड में मुख्तलिफ रंगों के इंक्लूजर बनाए गए थे, जहां VIP अशखास के अलावा सफारतकारों और रिटायर्ड आर्मी अफसरान अहले खाना और ज़राए अबलाग के लिए अलग अलग इंक्लूजर जो है बनाए गए थे। आर्मी चीफ की जो है दौड़ में कह लें, क्योंकि वो शामिल रहने वाले सीनियरिटी लिस्ट में 30 नंबर और 5वें नंबर के लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद इस तकरीब में शरीक न हुए। दोनों अफसरान के इस्तीफे साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के आखिरी रोज मंजूर किए थे। वफाकी वुज़रा भी तकरीब में मौजूद थे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीब के इख्तिताम पर ज़राए इबलाग के
نمائندگان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بہت اچھے انداز میں یہ فوجی قیادت کی منتقلی ہوئی ہے، توقع ہے کہ یہ سلسلہ ایسے ہی آگے بڑھے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پرامن اور خوشگوار ماحول میں پاک فوج میں کمان کی تبدیلی ہوئی ہے جو خوش آئند ہے۔ اب ملکی معاملات میں بھی بہتری آئے گی۔ تقریب کے اختتام پر جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بطور آرمی چیف میں اپنی یعنی کہ 6 سالہ مدت کے دوران ملک و قوم کے لیے جو ہو سکتا تھا وہ میں نے کیا، وہ اس سے مطمئن تھے۔ حالانکہ یہ بیان ان کا پارٹی کے بعد تھا، جو ان کا جو پرسوں کا بیان ہے وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں، تو وہ کچھ ان کا اور تھا۔ مزید خیر جاوید باجوہ نے آرمی چیف جنرل جو آصف منیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اب کمان ان کے حوالے ہے اور یہ بہترین آفیسر ہیں۔ اس موقع پر جنرل باجوہ اپنے سیکیورٹی سٹاف سے بھی ملے اور بعد ازاں انہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ GHQ سے رخصت کیا گیا، جبکہ نئے آرمی چیف جنرل آصف منیر نے صرف یعنی کہ مسکراہٹ سے سب کی طرف دیکھا اور بات چیت سے گریز کیا۔ خیر جنرل راحیل شریف بھی تقریب میں موجود تھے اور یعنی کہ دیکھا گیا کہ آج بھی ان کی مقبولیت کی گراف میں کمی نہیں آئی تھی۔ ان کے ارد گرد حاضر سروسز اور ریٹائرڈ افسران لائن بنائے تصاویر بنانے کے انتظار میں کھڑے تھے۔ انہوں نے بھی فردن سب لوگوں سے تصویریں بنائیں۔ 2 دن پہلے باجوہ صاحب نے چند نامور صحافیوں کے ساتھ الوداعی میٹنگ کی، جس میں آسما شیرازی نے بڑا اہم سوال پوچھا کہ باجوہ صاحب رجیم چینج جو ہے وہ آپ کا وہ کیسا رہا، تو جسے فوج یعنی کہ کو کئی دہائیوں تک بھگتنا ہوگا۔ تو باجوہ صاحب نے پہلی بار جو ہے وہ کہہ لیں کہ سچ بات کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یعنی کہ بڑے ہی دکھی دل کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم 4 جنرل PDM پر قربان ہوئے ہیں اور بڑا دکھ یہ ہے کہ فوج کے یعنی کہ فوج کی جو ساکھ کو ہم نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سی پیک آ چکا ہے، معیشت مضبوط ہے، تاریخ میں پہلی بار پاکستان اتنا سٹرونگ تھا، ڈالر بھی کنٹرول میں تھا اور ہم نے PDM کے لیے تمام راستے کلیئر کیے اور اس نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ معیشت اس سے بھی بہت زیادہ بہتر ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس 200 بندوں کی معاشی ٹیم ہے، لیکن PDM کو لانے کے بعد ہمیں چند مہینوں میں ہی احساس ہوا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ کیونکہ ہم اس کا حصہ تھے، اس لیے ہم نے آخری دم تک PDM کو بہتر کرنے کی اور دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی ہر طرح کی کوشش کی، پر یہ نہیں چل سکے ہیں، صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں۔ عملاً ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مزید تباہی سے بچنے کے لیے ہم نے نیوٹرل ہونے ہی بہتر جانا۔ اب ہمیں گیٹ نمبر 4 کو مکمل طور پر ہر قسم کے سیاستدانوں کے لیے بند کرنا ہوگا۔ اس میں پاکستان کی بھلائی ہے اور آنے والے تمام سیاستدانوں کی اور یعنی کہ ہر بندے کی بھلائی ہے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف نے اگلے تقریباً 72 گھنٹوں میں عام انتخابات کی تیاریاں شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگلے 3 روز میں پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا۔ عمران خان نے پارٹی کو ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تیاریاں شروع کریں۔ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ 2 اسمبلیوں کے نہیں، تمام اسمبلیوں کے انتخابات ہوں گے۔ چیئرمین PTI نے پارٹی کو ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے عملی اقدامات کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگلے 3 روز میں ٹکٹوں کی تقسیم کے پروسیجر کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ PDM حکومت دیکھ لیں کہ بچانے کے چکر میں لگی ہوئی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم لوگوں کی یہ حکومت نہ گرے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم الیکشن کی طرف نہ جائیں۔ اور عمران خان ہے وہ بہت ہی جو ہے اعتماد ہیں،
تو اب دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں آگے کیا ہوتا ہے. بتاتا چلوں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی حسرتیں دل میں ہی رہ جائیں گی کیونکہ گورنر راج لگ سکتا ہے نہ ہی تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے. میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اجلاس مؤخر کیا، غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی نہیں کیا. اسپیکر کا بلایا ہوا اجلاس اسپیکر ہی ملتوی کر سکتا ہے، اسی طرح گورنر کا بلایا ہوا اجلاس گورنر ہی ملتوی کر سکتا ہے. اسپیکر پنجاب قومی اسمبلی نے کہا کہ انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا ہوا ہے، اسے یہ مؤخر کر رہے ہیں، ملتوی نہیں. اس طرح ہمارا اجلاس بھی چل رہا ہے، باقی جیسا چیئرمین کہیں گے ویسا ہی ہوگا. باقی جو دیکھیں گے اس وقت ملکی حالات چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالتے چلتے ہیں کہ شہباز حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث ملک پر دیوالیہ ہونے کا خطرہ منڈلانے لگا ہے. 5 دسمبر کو پاکستان نے $1 ارب سے زائد کے بانڈز کی ادائیگی کرنی ہے. تفصیلات کے مطابق حکومت کی پالیسی نے ملک کو معاشی تباہی کی جانب دھکیل دیا ہے. وفاقی وزیر خزانہ کے دعوے بھی دھرے رہ گئے ہیں. ملک پر دیوالیہ ہونے کا خطرہ منڈلانے لگا ہے. اس وقت وفاقی حکومت کے نزدیک ملک کو دیوالیہ سے بچانا سب سے بڑا چیلنج بن گیا ہے. 5 دسمبر کو پاکستان نے $1 ارب سے زائد کے بانڈز کی ادائیگی کرنی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 1.5 ماہ کی درآمد سے بھی کم رہ چکے ہیں. بینکوں کے پاس پہلے سے ہدایت ہے کہ 31 دسمبر تک غیر ضروری LC نہ کھولی جائے، جس سے تیل اور LNG کی درآمد متاثر ہو رہی ہے اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں 52% کمی ہو چکی ہے. مسلسل عدم ادائیگیوں کے باعث اسٹاک مارکیٹ میں ساکھ اور شیئر کا ستیہ ناش ہو چکا ہے اور اسٹیٹ بینک نے شرح سود 16% کر دی ہے، جس کے باعث صنعتی پیداوار اور زرعی مصنوعات کی لاگت بڑھ جائے گی. گائی میں بھی کمی کا کوئی امکان نہیں. گزشتہ 7 ماہ میں آٹا فی کلو 25 روپے، پٹرول کی جو فی لیٹر 75 روپے اور ڈیزل 50 روپے مہنگا ہو چکا ہے اور بجلی کا یونٹ بڑھ کر جو ہے 29 روپے تک پہنچ گیا ہے، جس سے عوام کو فی یونٹ 12 روپے اضافی ادا کرنا پڑ رہے ہیں. تحصیلات زر میں مسلسل کمی ہو رہی ہے. نیا پاکستان سرٹیفکیٹ سے $62 کروڑ نکلوائے ہیں. ادائیگیوں میں عدم توازن کے باعث بین الاقوامی اداروں کو حکومت پاکستان پر جو ہے شکوک و شبہات ہیں. چین کی توانائی کمپنیوں کے 92 ارب جو ہیں وہ واجب الادا ہیں. چینی صدر کی مداخلت سے ادائیگیاں جو ہیں وہ شروع ہوئی، لیکن اس کے لیے بھی صرف 50 ارب روپے کا انتظام جو ہے وہ کیا گیا ہے. اسی طرح ترکیہ کی کمپنی بھی جو ہیں وہ وہاں کی کمپنیاں جتنی بھی ہیں وہ بھی حکومت پاکستان کی جانب سے ادائیگیاں کو یعنی کہ وہ منتظر ہیں کہ تیل کمپنیاں اور ریفائنریز کو بھی ادائیگیوں کا انتظار ہے. اب دیکھیں کہ یہ سب چیزیں اس ملک کے اوپر بادلوں کی طرح چھائی ہوئی ہیں اور پی ڈی ایم حکومت جو ہے وہ الیکشن کی طرف نہیں آ رہی ہے، لیکن الیکشن پہ بھی بہت سارا پیسہ لگنا ہے. اگر ان لوگوں سے یہ چیزیں نہیں سنبھالنے ہو رہی ہیں تو وہ خود اسے ہی دے دیں، جان چھوڑ دیں کہ یار یہ ہم سے نہیں ہو رہا ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ مالک ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے سسٹم کو چلانے والے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی بہتر ہوگا. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. کرنی چیز دوست نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دے تاکہ میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.